बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 5 अहम मुकदमात का अहवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं और पांचों जो मुकदमात हैं वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे प्लान सी का, प्लान डी का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले बंदे थे, अशखास थे, ये पकड़े गए। कैसे पकड़े गए इस पर भी हम बात करेंगे। 2 मुकदमात की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। दोनों मुकदमात बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से जुड़े हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी खबर है, जो अडयाला जेल में इमरान खान के खिलाफ नैब केस की समाअत हुई है, जिसमें सहाफियों की जानिब से जो सवालात किए गए, इमरान खान उन सवालात पर मुश्किल में पड़ गए। इंतहाई सख्त सवालात थे, इंतहाई मुश्किल सवालात थे सहाफियों के। इमरान खान साहब ने अपने तय उन सवालों का जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन एक सवाल ऐसा था इमरान खान के लिए जो सहाफी ने किया, लेकिन खान साहब उस सवाल के जवाब को अवॉइड करना चाह रहे थे, लेकिन सहाफी अपने सवाल पे डट गया। यानी इमरान खान को कहा कि आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और खान साहब ने फिर उस सवाल का क्या जवाब दिया, तो आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम खबरों की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप नाजरीन से एक तो आज़ाद डिजिटल मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करेंगे, और अगर आप नाजरीन को हमारा ये ब्लॉग पसंद आता है तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो प्रोग्राम में आप देखने वालों को वेलकम करते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं। मुख्तसर समाअत हुई, तो मुख्तसर खबरें, उनकी डिटेल पहले आपके सामने रखते हैं। जो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत फैसला नहीं करेगी आज के दिन तक। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज तक करने से रोक दिया गया था। हालांकि फैसला नहीं आ रहा था, अभी दलाइल होने थे इमरान खान साहब के वकला के, बुशरा बीबी साहबा के वकला के, नैब के वकला के, लेकिन अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया पीटीआई के वकला के कहने पे। लेकिन इमरान खान साहब के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गलत बयानी भी की। वो गलत बयानी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एहतसाब अदालतों को रेफरेंसेस पर फैसला करने से रोक रखा। हालांकि अदालत का वो जो ऑर्डर था 31 अक्टूबर 2023 का था, जो कि 14 मई 2024 को लैप्स कर गया था। अब पीटीआई की लीगल टीम अदालतों के सामने झूठ बोले, आम वकील झूठ बोले, उसको तो महंगा पड़ सकता है, लेकिन पीटीआई वालों के लिए कैसे महंगा हो सकता है गलत बयानी करना, फैक्ट दुरुस्त बयान न करना। तो एक जो इमरान खान साहब के खिलाफ नया रेफरेंस तोशाखाना 2 दायर हुआ है एहतसाब अदालत में, उस रेफरेंस की सबमिशन के बाद जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त थी कि तोशाखाना 2 में जो उनकी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। लेकिन आज चूंकि रेफरेंस दायर हो चुका है, तो नैब की तरफ से अदालत में कहा गया कि चूंकि दोनों मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, सब्सिक्वेंट बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है, तो अब ये जमानत के लिए एहतसाब अदालतों से रुजू करें। ये जो गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान बुशरा बीबी साहबा की दरखास्त है, ये गैर मौसर हो चुकी है। तो गैर मौसर होने की बिना पर यह दरखास्त खारिज कर दी गई, निपटा दी गई। लेकिन दूसरी जो इमरान खान साहब की दरखास्त थी कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से जो नैब की 343वीं एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का जो इजलास और उसमें जो फैसला किया गया, 190 मिलियन पाउंड केस का जो चैप्टर था उसको क्लोज करने का, उसको बंद करने का, उसका रिकॉर्ड दिया जाए। यह दरखास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मान ली है, और यह रिकॉर्ड 343वीं नैब की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का इमरान खान साहब को फराहम करने का हुक्म दे दिया है। तो हाई कोर्ट में इन 2 मुकदमात की समाअत हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सानिया 9 मई के 2 मुलजमान की दरखास्त जमानतों पर समाअत हुई। अदालती कार्रवाई के अहवाल पर आने से पहले एक नाजरीन कैंपेन या एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि ये दोनों मुकदमात काजी फैसा साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि अगले चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको एस्टेब्लिशमेंट के सामने डाल दिया है। ये 2 मुकदमात उनके सामने लगा के। अब ये जो प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बिल्ड करने वाले थे, उन बंदों से बंदा ये पूछे कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज को के बारे में इस किस्म की बात करके कि ये मुकदमात उनके सामने लगे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने फेंक दिया गया है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जज को इस नजर से देखते हैं
کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیس اس کے پاس لگے گا اور وہ بھاگ جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ان کے نیریٹو کا خلاصہ یہ ہے۔ اور جب آج ان دونوں درخواستوں کے اوپر سماعت ہوئی، سماعت کے بعد جب آرڈر ہوئے، چھوٹا آرڈر ہوا یا بڑا آرڈر ہوا یا ہومیوپیتھک آرڈر ہوا، تو کیا کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ صاحب نے خود کو بچا لیا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ وہ خدا کے بندو، عوام کو سچ تو بتاؤ، اپنے ڈالرز کے لیے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ منصور علی شاہ صاحب نے ناظرین دونوں مقدمات کی سماعت کی اور پراپر آرڈر جاری کیا دونوں درخواستوں پہ۔ جناح ہاؤس حملہ کیس، توڑ پھوڑ کیس، جلاؤ گراؤ کیس میں ایک ملزم تھے حماد نامی، ان کی درخواست کے اوپر پنجاب حکومت کا نوٹس جاری کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ ریلیف کیوں نہیں دیا؟ اور بھئی اس کی درخواست کے اوپر نوٹس ہو گیا، کیا ریلیف دیتے؟ یک طرفہ طور پہ اس کی آج ضمانت ایکسپٹ کر لیتے، وہ تو بندہ گرفتار ہے۔ آج پنجاب حکومت کو نوٹس ہوا ہے، اگلی سماعت پہ پنجاب حکومت کا وکیل آئے گا تو درخواست ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن اب کی بات بھی ٹھیک ہے، یہ جو اس قسم کا نیریٹو بنانے والے ہیں یہ صرف یک طرفہ فیصلے چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹی کو سنا نہ جائے، اور عمران خان صاحب سے جڑا کوئی مقدمہ ہے اس کو پہلی سماعت پہ ریلیف دے دے۔ یعنی منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جو آج ایک چیز نتھی کر دی کہ منصور علی شاہ صاحب نے ریسٹرین کا مظاہرہ کر دیا، ایک قدم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اور بھائی کون سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں؟ کیوں لوگوں کو جھوٹ بتاتے ہو؟ اب دوسرا جو مقدمہ ہے وہ ایک ایم پی اے کا تھا، پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے، ان کا نام بھی جناح ہاؤس میں حملے کے حوالے سے تھا، توڑ پھوڑ کے حوالے سے تھا۔ اس پہ اب کہا کیا جا رہا ہے؟ عدالتی کاروائی پہ آتا ہوں، اس پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یار وہ تو بندہ آپ کے سامنے سرنڈر کر رہا تھا، آپ نے اس کو ضمانت نہیں دی تو وہ اس کو تو اب گرفتار کر لیں گے۔ بھائی اگر اس کو گرفتاری کا اتنا خدشہ ہے یا خطرہ ہے تو آج اپنے وکیل کو لے آتے۔ اس کا وکیل خود عدالت میں کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وکیل کا جو جونیئر وکیل ہے وہ عدالت میں کہہ رہا ہے کہ بڑے وکیل صاحب کی طبیعت ناساز ہے، آپ سماعت ملتوی کر دیں۔ جب وکیل سماعت ملتوی کرنے کی بات کر رہا ہے تو عدالت اس کو ریلیف دے دے۔ یہاں پر بھی 12 جولائی والا فیصلہ چاہ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں سنی اتحاد کونسل کہہ رہی تھی کہ یہ مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی۔ تحریک انصاف کہہ رہی تھی ہمیں نہیں چاہیے، سنی اتحاد کونسل کو دے دیں، تحریک انصاف کی بات بھی نہیں مانی گئی۔ تحریک انصاف کے کہنے پہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہیں دی گئیں، لیکن سپریم کورٹ نے اپنی مرضی سے تحریک انصاف کو دے دی۔ تو آج بھی غالباً وہ یہی فیصلہ چاہ رہے تھے کہ بے شک اس کا وکیل نہیں آیا تھا تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے کا، لیکن اس کو ریلیف تو دینا تھا نا۔ وہ اس کو شاید گرفتار کر لیں، وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے، اس کو ضمانت دے دیں۔ یہ ان کی کل صحافت ہے، ان کے تجزیے ہیں، ان کے تبصرے ہیں۔ اور اس سے پہلے کیا تبصرہ کیا گیا؟ تبصرہ نہیں بلکہ نیریٹو بنایا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کہ 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف کے بعد قاضی فائز نے پلان سی بنا لیا ہے، پلان ڈی بنا لیا ہے کہ کیسے اپنے ایکسٹینشن کے لیے اپنے بندے خود میں پورے کروں گا۔ ہم نے لکھے گئے کہ قاضی فائزہ خود میدان میں آ گئے۔ کس فیصلے کے بعد؟ وہ جو 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی چلی گئیں اور 3 سیٹیں مسلم نواز کو ملی گئیں، اس پہ یہی نیریٹو بنا تھا نا کہ قاضی فائزہ کا پلان سی آ گیا، پلان ڈی آ گیا، اب بندے پورے کرنے کی ذمہ داری قاضی فائزہ صاحب نے اپنے کندھوں پہ رکھ لی اور 3 سیٹیں نون لیگ کو دے دی ہیں۔ آج اسی نوعیت کا ایک مقدمہ تھا نا، کیا ہوا اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ آج کے دن جو سماعت ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف سے سیٹ چھن جائے گی، مسلم نواز کو مل جائے گی۔ کس بنیاد پہ کہا؟ مسلم نواز کے وکلا کے عدالت میں دلائل کی بنیاد پہ۔ مسلم نواز کے وکلا نے عدالت میں کہا کہ ہم نے 9 مئی کو ری کاؤنٹ کا اپلیکیشن دیا، ریٹرننگ افیسر نے ہمارے ری کاؤنٹ کے اپلیکیشن کے اوپر آرڈر صادر نہیں فرمایا، ری کاؤنٹ نہیں کرایا۔ تو میں نے قانون کے روشنی میں، قانون کے تناظر میں آپ کے ساتھ کہا کہ یہ وکٹ اڑ جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن آئے تو آپ نے ری کاؤنٹ کروانا ہے۔ لیکن آج وہ تحریک انصاف کی وکٹ نہیں اڑی، بلکہ الٹا نون لیگ کی درخواست خارج کر دی گئی۔ مجھ سے آپ سوال پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ خود مسلم نواز والے خود ہیں، مسلم نواز کا کینڈیڈیٹ ہے۔ اس کے وکیل نے عدالت میں بتایا کہ ہم نے 9 فروری کو درخواست دے دی تھی ری کاؤنٹ کی، اور بھائی آج جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو عدالت نے پوچھا کہ وہ 9 فروری والی اپنی درخواست دکھائیں۔ اچھا، وکیل نے وہ درخواست نکال کے عدالت کے سامنے رکھ دی۔ عدالت نے وہ درخواست دیکھی، پڑھی، اس میں ری کاؤنٹ کا لکھا گیا ہے کہ ریزلٹ کنسولیڈیشن سے پہلے ری کاؤنٹ کروائیں، ہمیں تحفظات ہیں۔ عدالت نے پوچھا کہ آپ کی اپلیکیشن تو ہے، لیکن اس اپلیکیشن پہ آپ نے تاریخ نہیں لکھی، اس پہ آپ نے 9 فروری کی ڈیٹ نہیں ڈالی۔ تو اس پہ پھر نون لیگ کے وکیل کی آئیں بائیں شائیں تھیں، یعنی جو عدالت میں وہ بات کر رہے تھے وہ درست نہیں تھی۔ وکیل بھی صحافی بھی اسی پروسیڈنگ کو سن رہے تھے۔ جب آپ عدالت میں بات کر رہے ہوتے ہیں
آپ فیکٹ کی بنا پہ بات کرتے ہیں، ریکارڈ کے مطابق بات کرتے ہیں. اب دلائل میں 9 فروری بتا رہے ہیں، لیکن جب ڈاکومنٹ دیکھا گیا اس میں 9 فروری نہیں لکھا ہوا تھا. عدالت نے ان کو 12 کہا کہ ایک ڈاکومنٹس کوئی شواہد دکھا دیں کہ آپ نے 9 فروری کو درخواست دی ہو. کوئی ڈاکومنٹس نہیں دکھا سکے، صرف زبانی کلامی تھا، کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھا. اچھا، اس پہ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ درخواست بعد میں دائر کی گئی اس لیے تاریخ نہیں ڈالی گئی، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے 9 فروری کو بھی درخواست دی، اس کے اوپر ڈیٹ نہیں ہے تو وہ 9 فروری کی نہیں مانی جائے گی. تو اس وجہ سے آج یہ فیصلہ ہوا. لیکن اس فیصلے کے نتیجے میں آج جو خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں نون لیگ کو جھٹکا لگا ہے، اور قاضی فائسہ نے یا جو بینچ ہے نعیم اختر افغان صاحب والا، وہ ایک قدم پیچھے گیا. کس بات پہ ایک قدم پیچھے گیا؟ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا. آج اگر نون لیگ کا کینڈیڈیٹ 9 فروری کی تاریخ دکھا دیتا تو تحریک انصاف کی وکٹ گئی تھی، یہ وکٹ مسلم نواز کو مل جانی تھی. آئین اور قانون کے مطابق جج صاحبان نے فیصلہ کیا. ان جج صاحبان نے فیصلہ کیا جن کا کبھی آپ پلان سی بنا رہے ہیں، کبھی پلان ڈی بنا رہے ہیں، کبھی آپ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. تو اگر ایسا ہی سب کچھ تھا تو پھر آج کیوں نہیں فیصلہ ہوا نون لیگ کے حق میں؟ کہتے ہیں قاضی فائسہ نے 2 کیس جو ہے ملٹری کورٹ کے ان کے منصور علی شاہ صاحب کے سامنے لگا دیے، ان کے بینچ کے سامنے ڈال دیے، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ کیس لگا کے اس کے مرہون نے منت کر دیا منصور علی شاہ صاحب کو. اگر وہ کیسز، یہی کیسز جو منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں تھے، اگر آج ان کیسز کو امین الدین خان صاحب کی عدالت میں لگایا جاتا تب یہ لوگ کیا کہتے؟ تب کہتے ہیں جی بینچ فکسنگ ہو رہی ہے. ہم خیال بینچ کے سامنے 9 مئی کے کیسز لگا دیے، تب یہ کہنا تھا. اب اس کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ آزادی رائے ہے، لیکن کیا آزادی رائے میں اس قسم کا پروپوگنڈا کرنے کی بھی آپ کو اجازت ہے؟ آپ جھوٹا بیانیہ بنائیں، آپ جھوٹے پلان سی ڈی کسی آئینی عہدیدار کے ساتھ بات منسوب کر دیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، آپ کا کوئی احتساب نہ ہو. بہرحال ناظرین آگے چلتے ہیں. اڈیالہ جیل میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے، پروگرام پہلے بھی لمبا ہو گیا. مختصر ناظرین جو خان صاحب کے ساتھ سوالات جواب ہوئے ہیں، ویسے تو آج مقدمے کی سماعت آج اس لیے نہیں چل سکی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا. تو خان صاحب نے بات کی اپنی گفتگو میں صحافیوں کے ساتھ. خان صاحب نے کہا کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ خان صاحب نے کہا کہ اوپن ٹرائل میں میڈیا کی کوریج کو رسائی دی جائے. اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. جب خان صاحب کے اپنے دور میں پتہ نہیں 73 بندے تھے، پتہ نہیں کتنے بندے تھے، ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا، اس وقت تو خان صاحب اوپن ٹرائل کی بات نہیں کر رہے تھے کیونکہ خان صاحب خود وزیر اعظم تھے. اس وقت خان صاحب کو ملک کی ترقی نہیں چاہیے تھی. آج کہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے گا، اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا. تو آپ ملک کی ترقی نہیں چاہتے جو آپ نے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کیا اس وقت. اور پھر خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور 9 فروری کی سازش بے نقاب ہو جائے گی. میں نے بھی اگر بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن کورٹ میں ٹرائل کریں. دراصل یہ فیض حمید صاحب کے اوپن ٹرائل کی بات نہیں کر رہے. خان صاحب کو یہ ڈر، یہ خطرہ غالباً اس کی بھنک پڑ چکی ہے خطرے کی کہ ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا. اور یہ باتیں ہو بھی نہیں ہیں، بند کمروں میں بھی ہو رہی ہیں، اوپن بھی ہو رہی ہیں، میڈیا کے تبصروں پروگراموں میں بھی ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کا کیس اس بات کا خدشہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا. تو یہ فیض حمید صاحب کا کوئی عشق نہیں ہے عمران خان صاحب کے دل میں کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے. خان صاحب کو اپنا خطرہ ہے کہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں چلا گیا تو وہاں پہ تو کسی کی رسائی نہیں ہوگی. اور آج تک پاکستان کے 70-75 سالہ تاریخ میں جس کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے وہ کبھی اوپن نہیں ہوا. وہ تب پتہ چلتا ہے کہ کورٹ مارشل شروع ہوا اور کورٹ مارشل ختم ہو گیا، یہ سزا سنا دی گئی، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. آج اپنا کیس ہے تو اوپن کر دیں، کسی اور کا کیس تھا تو سزائیں دلوا رہے تھے. سیٹھ وقار نے وہ ملٹری کورٹ والے فیصلے ختم کیے تو آپ سپریم کورٹ میں اپیل لے کے آ گئے. اور پھر ناظرین خان صاحب کی اس خواہش کے اوپر جو اہم سیکیورٹی ذرائع ہیں انہوں نے جواب دیا. خان صاحب نے جو مطالبہ کیا نا کہ اوپن ٹرائل کریں، اس پہ جواب آیا. ان کا کیا جواب آیا جی؟ بانی پی ٹی آئی کون ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو یا نہ ہو؟ یعنی یہ خان صاحب کے لیے میں تو یوں کہوں گا کہ سلیپ ہے. اڈیالہ جیل میں بیٹھے کپتان پہ ایک سلیپ لگی ہے کہ تمہارا اس معاملے سے نہ کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے. تم کیسے مطالبہ کر سکتے ہو کہ فیض حمید کا جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ جو فوجی ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونے کی جو بات کی اس پہ مزید یہ بھی کہا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو وہ تسلی رکھیں. اگر عمران خان صاحب کا اسی کیس میں ٹرائل ہوا، تانے بانے اسٹیبلش ہو گئے تو پھر آپ کا اوپن کورٹ میں ہی کریں گے. فیض حمید کا
ان کیمرہ ہوگا, آپ کا اوپن کوٹ ہوگا, اور آگے یہ بھی کہا گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتا تھا اور کیا کرواتا تھا. تو خان صاحب کو ایک تو کہہ دیا کہ فیض حمید والا تو آپ مطالبہ نہ کریں, ہاں اگر آپ کو اپنا خدشہ ہے تو آپ کا معاملہ اسٹیبلش ہو گیا اس میں, تو آپ کا اوپن کوٹ کریں تاکہ پوری دنیا جانے کہ آپ کیا کرواتے تھے, کیا احکامات دیتے تھے. اب آ جاتے ہیں ناظرین, سوال اور جواب کا سیشن ہوا صحافیوں کے ساتھ. صحافی نے سوال کیا, میں ناظرین ایکچوئل اسی پہ آؤں گا. ہاں جی, صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا, آپ نام بتائیں. اس سے پہلے بھی ناظرین کرنا پڑے گا, ایک اور سوال بھی ہے, آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا تھا. پہلے یہ سادہ سوال ہوا صحافی کا عمران خان سے آج اڈیالہ جیل میں. خان صاحب نے کہا کہ رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے. بانی پی ٹی آئی کا صحافی کے سوال پر جواب نہیں, بلکہ صحافی کے سوال پہ عمران خان نے سوال کر دیا کہ رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے. عمران خان کا صحافی سے جوابی سوال, صحافی نے جواب دیا کہ رینجر وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. بالکل قانونی جواب دیا صحافی نے. آگے پھر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں, مجھے ایک دفعہ رینجر کی ضرورت پڑی, مجھے پتا ہے کہ رینجر کو کون کنٹرول کرتا ہے, مجھے پتا ہے کہ 9 مئی کو میرے اغوا کا حکم کس نے دیا تھا. جب خان صاحب نے یہ کہا نا, وہ جوش میں آ جاتے نا خان صاحب, پھر صحافی نے آگے جواب داغ دیا اور سوال داغ دیا, اور وہ بھی مشکل والا سوال, پھنسا دینے والا سوال. صحافی نے کہا کہ آپ کی گرفتاری کا حکم کس نے دیا, چلیں آپ نام بتا دیں. خان صاحب اس سوال کا جواب دیں, بتائیں کس نے آپ کی گرفتاری کا حکم دیا. وہ خان جو پچھلے 1.5 ہفتے سے 2 ہفتوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو لڑوانا چاہتی ہے, آمنے سامنے لانا چاہتی ہے, اس کپتان نے کیا جواب دیا, بانی تحریک انصاف نے کیا جواب دیا, سنیں ناظرین. خان صاحب کہتے ہیں کہ میری گرفتاری کا حکم فوج کے نمبر 1 بادشاہ اور سپر کنگ نے دیا تھا, یعنی آرمی چیف نے دیا تھا. فوج کا نمبر 1 کون ہوتا ہے, آرمی چیف ہوتا ہے. اور جنگل کا بادشاہ کس کو کہتے تھے, آج پھر وہ عمر ایوب صاحب مکر گئے تھے, بیرسٹر گور صاحب مکر گئے تھے, خان صاحب نے کسی کو جنگل کا بادشاہ نہیں کہا, تو خان صاحب نے آج پھر بادشاہ والا لفظ دہرا دیا. سپر کنگ خان صاحب کو کس کو کہتے تھے, جنرل باجوہ کو کہتے تھے کہ میرے پاس تو اختیارات ہی نہیں تھے, جنرل باجوہ سپر کنگ تھا. تو آرمی چیف کو جنرل باجوہ کو سپر کنگ کہا, تو اب سپر کنگ کون ہے, عاصم منیر ہیں. تو اس کا آج خان صاحب کو جواب دینا پڑ گیا. پچھلے 2 ہفتوں سے جو نیریٹو بنا رہے تھے, خان صاحب نے جوش میں آ کے اس کا خود ہی جو ہے وہ تباہ کر دیا. آگے سنیں ناظرین, اب خان صاحب کا آپ حال دیکھیں. اب خان صاحب سے سوال ہوا ملک ریاض کے حوالے سے. صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ملک ریاض کے کہنے پہ مان لیا کہ چوری یا ان کا جو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں پکڑا گیا وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں تھا. آپ نے کابینہ سے منظوری لینے سے قبل اس معاملے کی تحقیقات نہیں کی کہ یہ پیسہ پاکستان سے باہر کس بینکنگ چینل سے کیا. صحافی نے بڑا زبردست سوال کیا کہ آپ نے ملک ریاض کے کہنے پہ مان لیا کہ یہ منی لانڈرنگ کا اور چوری کا پیسہ نہیں ہے, آپ نے خود تحقیقات نہیں کرائیں. اب خان صاحب کا جواب سنیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ملک ریاض نے بتایا تھا کہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے, پھر ہم نے کیا تحقیقات کرنی تھی. یعنی جس نے پیسہ چوری کیا ہے, پیسہ چوری چلے نہیں کیا, پیسہ پاکستان سے برطانیہ لے کے گیا ہے, اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ چوری کا ہے, منی لانڈرنگ کا ہے, نہیں ہے, کیسا ہے, وائٹ ہے, بلیک ہے. اس نے آپ کو جو جواب دیا آپ نے مان لیا. کمال ہے, کمال ہے. اگر اس رول پہ چلنا ہے, اس پرنسپل پہ چلنا ہے, تو پھر جو آپ نون لیگ کے خلاف بیانیاں بناتے تھے, زرداری کے خلاف, شریف خاندان کے خلاف بناتے تھے, وہ بھی آگے سے یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ خان صاحب جھوٹ بول رہا ہے, حقیقت یہ نہیں ہے. پھر ان کی بات بھی آپ مان لیتے. ان کی بات تو آپ نے نہیں مانی, لیکن ملک ریاض کی بات آپ نے مان لی. 190 ملین پاؤنڈ کیسے برطانیہ گیا؟ ملک ریاض نے کہا کہ چوری کا نہیں ہے, منی لانڈرنگ کا نہیں ہے, آپ کو میں اتنے کنال زمین دے دیتا ہوں جو کہ مبینہ طور پہ آپ کو ملی, آپ نے وہاں پہ القادر ٹرسٹ بنایا, لیکن وہ بات آپ نے مان لی کیونکہ آپ کا اس میں پریما فیشی بظاہر آپ کا بھی فائدہ تھا. مبینہ طور پہ آپ نے ایک اور ادارہ کھڑا کر کے القادر ٹرسٹ کے نام سے اپنی واہ واہ کروانے کی کوشش کی. آگے سنیں خان صاحب کیا کہتے ہیں. صحافی نے چھوڑا نہیں خان صاحب کو, اتنے سخت سوالات تھے آج صحافیوں کے کہ خان صاحب کے پسینے چھوٹ گئے. خان صاحب بار بار پانی منگواتے رہے اور کھانستے رہے, بار بار پانی پیتے رہے. صحافی نے اگلا سوال کیا کہ آپ نے صرف ملک ریاض کے کہنے پہ یقین کر لیا اور اس کو تحفظ دے دیا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. خان صاحب نے کہا کہ ملک ریاض نے مجھے نہیں کہا تھا. اب خان صاحب کا جواب سنیں. سوال کے اوپر سوال ہوا تو خان صاحب کا اس پہ جواب سنیں. انہوں نے کہا جی مجھے ملک ریاض نے نہیں کہا تھا یہ چوری یا منی لانڈرنگ کا پیسہ نہیں ہے. بھائی ملک ریاض نے خود نہیں کہا, تو ملک ریاض نے کسی اور کے ذریعے آپ کو کہلوا دیا تو تب بھی آپ نے مان لیا. صحافی نے کہا
صحافی نے پھر سوال کر دیا، ملک ریاض نے نہیں، آپ کے مشیر شہزاد اکبر کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا گیا تھا؟ خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل، مجھے شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ ملک ریاض نے بتایا ہے کہ پیسہ چوری یا منی لانڈرنگ کا نہیں ہے۔ یہ ان کا کرپشن کے خلاف جو نیریٹو ہے اس پہ ان کے عملی اقدامات آپ کے سامنے ہیں۔ ماضی میں خان صاحب خود ملک ریاض کے بارے میں کیا کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا، خود کیا کہتے تھے ملک ریاض کے بارے میں، کہ یہ لوگوں کو خریدتا ہے، پیسے سے لوگوں کے منہ بند کرتا ہے۔ تو اب ملک ریاض کا وہی پیسہ ہے، اور کس کا منہ بند ہوا ہے میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ اور چوری کا نہیں ہے، اور میں نے مان لیا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔